मेरा बेटा मेरे पास आएगा। उसने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और वहीं कारपेट पर धरना मारकर बैठ गया। बासित, आप फिर नीचे बैठ गए। कितनी बार मना किया है, इस तरह मुलाजमीन के सामने मत बैठा करें। क्या सोचेंगे वो? उमैरा की मोहब्बत भरी डांट पर वो मजीद फैलकर बैठ गया। सोचते हैं तो सोचें, मैं अपने बेटे को कारपेट पर बैठकर प्यार करूं या सड़क पर, मेरी मर्जी। वो लापरवाही से सनी को प्यार करते हुए जवाब देता। आपको पता है, आप कितने ऑकवर्ड लगते हैं। कोई कह सकता है कि आप इतने बड़े हार्ट सर्जन हैं, बाहर से स्पेशलाइज करके आए हैं। छोड़ो यार, ये सिर्फ हॉस्पिटल की हद तक है। अब हॉस्पिटल और घर में फर्क तो होना चाहिए। फिर हार्ट सर्जन का दिल भी आम इंसान जैसा ही होता है। अगर बाबा की डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश का एहतराम ना होता तो आज मैं किसी अखबार या रिसाले में धांसू किस्म की तहरीर लिख रहा होता। मेरी शायरी और फीचर्स की यहाँ वहाँ हर तरफ धूम होती। मुशायरों और पार्टियों में लड़कियां मेरे दाएं बाएं आगे पीछे लटकती फिरती, और आप यानी बेगम उमैरा बासित जल जल कर जल कुकड़ी बन जाती। पर गॉड सेक, जबान तो ढंग की बोला करें। उमैरा जिद हो जाती। अगर आप हुक्म करें तो आज से हम इशारों की जुबान में बात करेंगे, मगर फिर ये ना कहना कि मुलाजमीन के सामने इशारेबाजी करते हुए ऑकवर्ड लगता हूँ। वैसे मुझे इशारेबाजी की भी खासी प्रैक्टिस है। स्कूल के जमाने में अपनी दोस्त के साथ उनके घर की छत पर कबूतरबाजी प्लस इश्कबाजी किया करता था। उसकी जबान चल पड़ती तो रुकने का नाम न लेती। क्या आप? उमैरा हैरानी से उसे देखने लगती। जी, हम। और जनाब, यहीं से तो हमें दिल के जुमला अमराज और पेचीदगियों से शगफ पैदा हुआ। बाबा ने हमारे तौर तरीके और दिलचस्पियों को देखते हुए अज़्मे मौसम कर लिया कि वो हमें दिल का डॉक्टर बनाएंगे। बासित मुबालगा आराई की हद कर देता। खुदा समझे आपको, कभी कभी मुझे लगता है कि लुकमान और जुनैरा की रूह आप में आ गई है। भाई वाह, खूब याद दिलाया। क्या मजे की चाय बनाती है अपनी जुनैरा भी। मगर आपके हाथों की लज्जत के क्या कहने। मुझसे नहीं बनती चाय वाय, मैं मुलाजमा से कहती हूँ। आपकी चाय ठंडी हो रही है। जुनैरा की आवाज पर वो चौंक कर हाल में लौट आया। आप नहीं पिएंगी? सनी को उसे पकड़ाकर चाय का कप उठाते हुए पूछा। नहीं, मैं पी चुकी हूँ। बासित ने चाय का बड़ा सा घूंट लिया। जायका बता रहा था कि वो खुद बना के लाई है। आपने कपड़े नहीं बदले? और जुनैरा की समझ में ना आया कि वो उसे किस तरह बताए कि उसके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। वो अम्मा अब्बा के घर से तन के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं लाई, यहाँ तक कि अपना जन्म जन्म का रिश्ता भी तोड़ आई है। बासित को उसके चेहरे की उदासी बेचैन करने लगी। आप कपड़े बदल लें, फिर बाहर चलेंगे। वो उसका दिल बहलाने के ख्याल से बोला। वो मैं मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। बासित को इस जवाब पर हैरानी हुई। क्या उसे मालूम नहीं है कि अम्मा ने कपड़ों और जेवर से भरा अटैची केस उसके साथ किया था? अम्मा ने अटैची केस दिया था, शायद उसमें कपड़े और जेवर हैं। अच्छा, हालांकि मैंने उन्हें मना किया था। बासित की हैरानी बढ़ने लगी और वो उसकी हैरानी भांप कर बोली। आप चाहे कुछ भी समझें या सोचें, मगर मैं उस घर की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और ना आप उन लोगों का जिक्र मेरे सामने करेंगे। मैंने उनसे हर रिश्ता तोड़ के आपसे नाता जोड़ा है, और अगर आपने उनसे कोई ताल्लुक रखा तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। उसकी आवाज में बला का ठहराव था। ये वो जुनैरा हरगिज नहीं हो सकती, ये तो कोई और है। बासित को उसके लहजे की मजबूती और ठहराव परेशान कर गया। ओके, एज यू विश, एज यू लाइक, इट्स योर होम। आपकी मर्जी है कि यहाँ जैसे चाहे रहें, जो चाहे करें। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि इससे पहले हम में जो बेतकल्लुफी, जो दोस्ती थी, वो बढ़े, कम ना हो। जुनैरा का दिल चाहा कहे, पहले की बात और थी। पहले वो उसे किसी और हवाले से देखती थी। बेशक अब वो हवाला ना रहा, मगर फिर भी आपके वजूद से इस घर और इसकी हर चीज में, यहाँ तक कि इस घर की हवा जिसमें वो सांस ले रही थी, उमैरा आपी की खुशबू रची थी। अगर वो उमैरा आपी के अलावा कोई और हस्ती होती तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती, लेकिन वो तो उमैरा आपी और उसकी मोहब्बत की अमीन थी। जब कभी भी उमैरा आपी आती
اس کی محبت اور والہانہ پن کے قصے سناتی، یہ دیکھے بغیر کہ جسے سنا رہی ہے وہ شرم سے گردن جھکائے، اپنے کسی کام میں منہمک ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ہی آپ ہی شادی کے بعد ماڈرن ہونے کے نام پر بہت بولڈ ہو گئی تھی۔ چلیں بازار چلتے ہیں۔ اسے سوچتے دیکھ کر باسط اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دن کے بعد دونوں میں جیسے سمجھوتا طے پا گیا، ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر اپنی زندگی جینے کا۔ باسط صبح سے شام اور کبھی رات تک ہاسپٹل میں رہتا، واپسی پر دونوں ساتھ کھانا کھاتے، اس طرح کے ٹیبل پر ایک دوسرے کی موجودگی محسوس نہ ہوتی۔ باسط نے کئی بار چاہا یہ فاصلہ ختم ہو یا کم از کم ان میں تھوڑی سی دوستی کا تعلق قائم ہو جائے، مگر زنیرہ جیسے پتھر کی مورت تھی جو نہ کچھ سنتی تھی نہ دیکھتی تھی۔ البتہ سنی کو وہ بھرپور توجہ اور محبت دے رہی تھی، صبح سے شام تک اس کے ساتھ مصروف رہتی، اس کے سارے چھوٹے بڑے کام خود کرتی، اور خیال تو وہ اس کا بھی رکھ رہی تھی۔ صبح سویرے جوس اور رات کو سونے سے پہلے دودھ ملازمہ اسے تاکید سے دے جاتی تھی۔ مجموعی طور پر عمیرہ کے مقابلے میں وہ اس کا اور گھر کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ عمیرہ سوشل مائنڈڈ تھی، اس کی وجہ سے اس کا حلقہ احباب بڑھا تھا اور وہ ہائی سوسائٹی میں پہچانا جانے لگا تھا، ورنہ وہ تو بہت ریزرو سا بندہ تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اور اپنے مختصر سے حلقہ دوستی میں مسرور مگن با لفظ دیگر کنویں کا مینڈک تھا، جو کنویں میں ٹرٹرا کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ عمیرہ کے میکے کا ماحول آزاد نہیں تھا، لیکن ایسی کوئی پابندیاں بھی نہیں تھی، مگر عمیرہ نے جس طرح شادی کے بعد ہائی سوسائٹی میں موو کیا تھا، اس کے انداز اور مینرز اپنائے تھے، وہ کبھی کبھی باسط کو حیران کر دیتے۔ بعض دفعہ اعتراض بھی ہوتا، مگر عمیرہ کی محبت میں خاموش ہو جاتا۔ عمیرہ کی خوشی اسے بہت عزیز تھی، یوں بھی پیسے کی کمی نہ تھی جو عمیرہ کے شوق کی راہ میں حائل ہوتی۔ باسط اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، گاؤں میں ان کی کافی زمینیں اور باغات تھے، جن کی آمدنی ان کی سادہ زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، لہٰذا کافی پیسہ باسط کے نام پر بینک میں جمع ہوتا رہتا تھا۔ اس کے والدین کی ساری خوشیاں اس سے منسوب تھیں۔ ماں جی اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد بابا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں وہیں موت آئے اور وہ مر کر وہیں دفن ہوں۔ عمیرہ کے انتقال کی خبر سن کر وہ آئے، مگر چند دن سے زیادہ نہ رہے، اور جاتے ہوئے اس سے کہہ گئے، بیٹا اس گھر سے تعلق مت توڑنا، اسی میں تمہاری اور تمہارے بچے کی بہتری اور خوشی پوشیدہ ہے۔ اور جب دوست احباب نے سنی کے نام پر اس کی دوسری شادی کا ذکر چھیڑا اور اس کے لیے زنیرہ کا نام تجویز کیا، تو تب اسے بابا کی بات کی حقیقت سمجھ آئی کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتے تھے، لیکن شاید اس وقت مناسب خیال نہ کیا تھا۔ اس نے فون پر بابا کو ساری بات بتائی اور انہوں نے کہا، بیٹا میں اس وقت بھی یہی بات کہنا چاہتا تھا، مگر تب تمہاری ذہنی حالت ایسی نہیں تھی، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ بابا آپ کب آ رہے ہیں؟ فی الحال نہیں، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم اس نیک کام میں دیر نہ کرو۔ اور واقعی ان چند دنوں میں ہی اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اگر زینی اس کی زندگی میں نہ آتی تو عمیرہ کے بعد اس کی زندگی بہت زیادہ تنہا اور بے رنگ ہو جاتی، سنی الگ پرابلمز کا شکار ہوتا۔ آج موسم عام دنوں کی نسبت خاصا ٹھنڈا تھا، سنی دن کو نہیں سویا تھا، اس لیے سرے شام ہی سو گیا، تو زنیرہ جیسے ایک دم فارغ ہو گئی۔ ماسی زرینہ اور رحیم گل خانسامہ ساتھ والی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں شادی تھی، وہاں گئے تھے۔ ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اماں کے گھر کی طرح نہیں کہ ملازمہ پاس بیٹھی دھڑا دھڑ گپے لگا رہی ہے، اپنی مرضی سے کھا پی رہی ہے، کام بھی اپنی مرضی سے کیا، دل چاہا تو اچھا کر دیا، ورنہ ان کے بعد دوبارہ خود سے کرو۔ وہ لان میں آ گئی، کس قدر خاموشی ہو رہی ہے گھر میں، اس کا دل وحشت زدہ ہونے لگا۔ اماں کے گھر میں تو کبھی کوئی شام اتنی سونی ایسی خاموشی نہیں اتری۔ یہ اسلام آباد کا موسم اتنا حفظ زدہ اور اداس کیوں رہتا ہے؟ خاموش خاموش، ویران ویران سا۔ اس میں لاہور جیسی شوخی و شرارت اور ہنگامہ کیوں مفقود ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر خود ہی ہنس دی، بے سبب سی ہنسی جس میں نہ خوشی کا تاثر ہوتا ہے نہ دکھ کی ملاوٹ۔ یو آر سو سلی زنیرہ بی بی،
یہ اسلام آباد کا نہیں تمہارے اندر کا موسم ہے۔ دل میں بہار آئی ہو تو صحرا میں بھی پھول کھلے نظر آتے ہیں، ورنہ دیکھو تمہارے ارد گرد کتنے پھول کھلے ہیں، کیسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مگر تمہارا دل مثل خزاں ہو چکا ہے۔ آسمان پر تیرتی ان بدلیوں کو دیکھو، یہ بالکل ویسی ہے جیسی اماں کے آنگن پر چھایا کرتی تھیں اور جنہیں دیکھ کر تم ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ اماں، اماں بادل آئے ہیں۔ وہ گھر میں شور مچاتی اماں کو ڈھونڈنے لگتی۔ ارے نظر آ رہے ہیں، ہم کیا اندھے ہیں؟ اماں ایسے موسم میں اکثر اسٹور میں پائی جاتی تھی۔ اماں، سب گھروں سے پکوانوں کی خوشبو آ رہی ہیں، تم کیا دوسروں کے گھروں کی سنگن لیتی پھری ہو؟ اماں ڈپٹتی، اماں پیٹی بند کرتے ہوئے ڈانٹتی۔ میں نے تو صرف چھت پر چڑھ کر دائیں بائیں سونگا تھا۔ نغمانہ کے گھر سے سوجی کے حلوے کی خوشبو آ رہی ہے اور آشی لوگ پکوڑے تل رہی ہیں۔ پیچھے والوں نے شاید گلگلے بنائے ہیں اور یہ ہمارے سامنے والے۔ اے زنیرا، یہ حرکتیں تجھے زیب دیتی ہیں جو تو کرتی پھر رہی ہے؟ اماں بھننا جاتی۔ ظاہر ہے جب اپنے گھر میں کچھ نہیں پکے گا تو دوسروں کے گھر میں ہی جھانکوں گی۔ وہ اپنے مطلب کی طرف آنے لگی۔ تو کس نے منع کیا ہے؟ بوا سے کہہ دو، کچھ بنا دیں گی۔ کہا ہے، مگر وہ کہہ رہی ہیں اپنی اماں سے کہو کبھی وہ بھی کچھ کر لیا کریں۔ اس نے اپنے پیچھے بوا کی موجودگی سے بے خبر لگائی بجھائی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ میری توبہ! بوا نے گال پیٹ لیا۔ یہ لڑکی ضرور مجھے اس گھر میں ذلیل کروائے گی، میرے سفید سر میں راکھ ڈالے گی۔ ارے چھوڑے بوا، ہم کون سا لکڑیاں جلاتے ہیں؟ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی۔ پہلے تو مجھے ترس آ رہا تھا تم پر، اب پتھر پر لکیر سمجھو۔ میں کچھ نہیں بنا کر دینے کی، اور رات کی روٹی بھی خود بنانا۔ میری کمر میں درد ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ بوا اسے کھری کھری سناتی اپنے کمرے کو روانہ ہو گئیں اور سنیرا کی امیدوں پر منو پانی پھر گیا۔ بوا دادا کے زمانے سے اس گھر میں تھیں۔ ابا کو بھی انہوں نے گود میں کھلا کر بڑا کیا تھا، اس لیے ابا ان کی بالکل ماؤں جیسی عزت کرتے تھے۔ اماں نے بھی کبھی بوا کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ کچن کی زیادہ تر ذمہ داریاں بوا ہی نبھا رہی تھیں، اب چاہے ساگ دال پکا دیں یا مرغی مچھلی۔ ان کی مرضی اعتراض کرنے کی صورت میں بوا کچن کا بائیکاٹ کر دیتی۔ جس دن بوا کو گھر کے کسی فرد پر غصہ ہوتا، اس دن وہ اس کی ناپسندیدہ چیز پکاتی۔ مثلاً زنیرا کو ماش کی دال سخت ناپسند تھی۔ جس دن بوا کو اس کی کوئی بات یا حرکت بری لگتی یا وہ کسی شرارت کا نشانہ بن جاتی تو اس دن دونوں وقت ماش کی دال کھانے کو ملتی۔ بوا، میں ماش کی دال نہیں کھاؤں گی۔ تو مت کھاؤ، ساتھ والوں سے مانگ لو۔ بوا، میں کوئی فقیر ہوں؟ ان سے کم بھی نہیں ہو۔ بوا، تھوڑی سی مرغی یا قیمہ بھون لیں؟ میرے پاس ان چوچلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اچھا، چلیں آملیٹ ہی بنا دیں؟ میں ماش کی دال نہیں کھاؤں گی، آپ کو پتا تو ہے۔ تو مت کھاؤ، ہماری بلا سے، اور یہ جو آملیٹ وغیرہ بنانا ہے خود بناؤ، ہم تمہارے بابا کے نوکر نہیں ہیں۔ ہم نے جو بنانا تھا بنا دیا، ہمارا کام ختم، اب چاہے کوئی کھائے یا بھوکا رہے۔ اور سنو، بوا جاتے جاتے پلٹی، کچن گندا نہ کرنا، سمیٹ کے نکلنا۔ مجھے پتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں، اگر ابا آپ کو سچ مچ پیارے تھے نا تو ان کی اولاد سے بھی محبت ہوتی۔ بی بی جی، آپ اتنے خراب موسم میں باہر بیٹھی تھی، سردی لگ جائے گی۔ زرینہ کی آواز پر یادوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں کہاں تھی سردی، اس کے اندر یادوں کی چنگاری نے الاؤ دہکا دیا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماسی کی آواز میں تشویش تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ رحیم گل، آج کیا بنایا ہے؟ چکن قورمہ، شامی کباب اور کھیر، ساتھ ماش کی دال بھی بنا لو۔ جی اچھا۔ رحیم گل حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گیا۔ ماسی اور زرینہ نے بھی اندر کی راہ لی تو زنیرا وہیں لان میں ٹہلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش برسنے لگے گی۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، بارش کا پہلا قطرہ گرا اور اس کی کھلی آنکھوں میں جذب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر مجھے رونا ہو تو میرے اندر سمندر موجزن ہے۔ اس نے یوں ہی گردن اٹھائے بادل کو مخاطب کیا۔ مجھے رونے کے لیے تمہاری آنکھ سے ٹپکنے مجھے رونے کے لیے تمہاری آنکھ ٹپکے ان آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا کم حوصلہ لوگوں کا کام ہے اور میں بہت باہمت لڑکی ہوں، روتی نہیں، سمجھے تم؟ اس نے ہاتھ کی پشت سے جل تھل ہوتی آنکھوں کو صاف کیا۔ سینے میں گھٹن کا احساس بہت بڑھ گیا تھا۔
آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ سب نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟